अस्सलाम वालेकुम। इनफेक्ट के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, 2 दिसंबर की बानी पीटीआई की मुलाकात के बाद एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसने कोहराम बर्पा कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए DGISPR को बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उसके बाद से हुकूमत ने बानी पीटीआई की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और आज ये समझा जा रहा था कि मंगल का दिन जो है वो अडियाला जेल के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को कॉल दे रखी थी कि अडियाला जेल पहुँचें। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम के अंदर नवीद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। नवीद साहब, प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहती हूँ आपको। सर, एक तरफ मफाहमत का पैगाम दिया जाता है, दूसरी तरफ मज़ाहमत की कोशिश की जाती है, आखिर पीटीआई करना क्या चाहती है? बहुत शुक्रिया। देखें, पीटीआई ने कोशिश तो ये की है कि वो मज़ाहमत के जरिए अपने मकासद हासिल कर ले, क्योंकि जो पैगाम रियासत की जानिब से पीटीआई को दिया गया है उसमें डायलॉग कभी भी नजरअंदाज नहीं किए गए, लेकिन ये कहा गया है कि इसका जो मुनासिब फोरम है आप वहां जाके बात करें। जाहिर है आप फौज मुज़ाकरात करने तो नहीं बैठेगी जी। बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मैं जो मुज़ाकरात करूंगा वो बराह रास्त फौज के साथ करूंगा, फौज इस मामले में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने बारहा कह चुके हैं कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। जी। अब मामला ये है कि बानी पीटीआई की कोशिश थी कि गंडापुर शायद उनके तौक़ात पर पूरे नहीं उतर रहे, वो ये समझ रहे थे कि उनको डाई कराई जा रही है। हालांकि गंडापुर एक ज़हीनो फतीन सियासतदान है, वो भाप चुके थे कि मुल्क की सूरत हाल क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके के साथ हमने पार्टी भी बचानी है, हुकूमत भी बचानी है, सियासत भी बचानी है, और बानी पीटीआई के लिए भी कुछ ऐसे इम्कानात पैदा करने हैं जिनके बाद कुछ रिलीफ मिल सके। वो मुज़ाकरात करते थे, ठीक है, ढके छुपे करते थे, ऐलान तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक उनका राब्ता था और वो एक दुरुस्त अंदाज में चीजों को लेकर चल रहे थे। आपने देखा कि वो जब भी आते थे अडियाला मोस्टली उनकी मुलाकात भी हो जाती थी बानी पीटीआई। इश्तिहार अंगेज बयान तो उस वक्त से जारी थे और बानी पीटीआई को यह समझाया गया कि ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा और लोग जेल छोड़ देंगे। वो 9 मई का वाकया और एक दफा हो गया, उसके बाद स्टेट अलर्ट है, इदारे अलर्ट है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले साल नवंबर में इन्होंने कोशिश की, उसमें इनको मुंह की खाने पड़ी बहुत बुरे तरीके के साथ, सारे भागे वहां से। अब सुहेल अफरीदी को जब लाया गया है तो इसी इरादे से लाया गया था कि वो बहुत बड़ी जलगार होगी इस्लामाबाद पर और उसके बाद अडियाला जेल की तरफ जाया जाएगा और हुकूमत टापल हो जाएगी। ये नहीं है, ये हवाई बातें हैं सारी। लेकिन वो तो पेशावर के जलसे के अंदर इस्लामाबाद जाने की जगह कोहाट की तरफ निकल गए हैं। जी बिल्कुल, सब निकल गए। अब मामला ये है कि वो जलसा किया पेशावर में उन्होंने, तो उसमें भी वो उनकी जो लबो लहजा था वो नरम पड़ चुका है। उनको अंदाजा हो चुका है कि ये जो हम समझ रहे हैं कि एजुटेशन के जरिए हम जाएंगे, एक तो वहाँ पेशावर में लोग भी कोई ज्यादा नहीं थे, बहुत कम लोग थे, वज़ीर आला जलसा करे, पार्टी की हुकूमत हो 13 साल से और वहाँ लोग इतने कम आए, तो ये अपनी जगह बड़ी तशवीशनाक बात है। और फिर किस तरीके के साथ अगर आप हल्ला बोलेंगे तो आगे जा रहा है, अदालती मामला भी है, कानूनी मामला भी है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक क्लियर कट जजमेंट दे रखी है कि किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी मुलाजम पीटीआई की हुकूमत की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, ना मशीनरी इस्तेमाल होगी ना अफराधी कोर्ट। तो ये क्लियर डायरेक्शन है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी केपीके और आईजी केपीके इस बात के जिम्मेदार हैं कि कोई सरकारी मुलाजम या पुलिस एहलकार इस प्रोटेस्ट या एहतजाज का हिस्सा ना बने, बल्कि इनको मुआवन में ना साबित हो सूबे के अंदर भी। तो ये भी एक कानूनी मामला भी है। अच्छा सर, फिर आप पीटीआई के अंदर क्या देखते हैं, क्योंकि जलसे के अंदर हमने देखा कि गंडापुर भी तशरीफ नहीं लेकर आए, चेयरमैन भी नहीं लेकर आए, तो अब पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे अब वो? देखिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बंद करने में फंस गए हैं। उन्होंने दावे किए थे कि हम अडियाला जेल गिरा देंगे, जैसे नौरीन साहब ने कहा जो इमरान खान साहब की हमशीरा है कि केवीके के लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है जेल गिराना, लेकिन हम पुरअमन सियासत कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी पुरअमन सियासत कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी की उन्होंने। अब गौर खान ये कहते हैं कि हम तो बाकी मामला से बहुत दूर चले गए हैं, हम कहते हैं मुलाकात ही करा दो। पहले जो हमारे मुतालबात थे जो थे उन पर हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा ये रह गया कि हमारी बानी से मुलाकात करा दी जाए ताकि हम केपीके के अंदर अपने हुकूमती फैसले कर सकें या पार्टी उम्र चला सकें। तो वो तो खुद इस सतह पर उतर आए हैं और गंडापुर का साइडलाइन होना जाहिर है। वो कहते थे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल
پارٹی کے اور صوبائی حکومت کے اور خود بانی کے مفاد میں ہے. اسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھے گا. اور میں چلا رہا تھا، ٹھیک چلا رہا تھا، آپ نے مجھے ہٹا دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی کام کروا رہا ہوں اور یہ ضرورت ہوگی میں آ جاؤں. ضرورت کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے وہاں جلسے میں اپیئر نہ ہو کے ایک واضح پیغام دیا ہے. دوسری مرتبہ ہے کہ وہ پی ٹی اے کے جلسے میں اپیئر نہیں ہوئے. تو اور سر معاملات اس نہج تک کیسے پہنچے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب کیسے ہوئے ہیں؟ جو پیغام رسانی اندر سے باہر کی جاتی ہے اور باہر سے اندر اڈیالہ جیل تک کی جاتی ہے وہ وجہ ہے، یا ملاقاتیں آپ نے بند کروا دیں اس وجہ سے، یا ملاقاتیں کم کروا دیں اس وجہ سے کہ پیغام رسانی جو ہے اس کے اندر کوئی کوتاہی آ رہی تھی؟ دیکھیں، پیغام رسانی تو ہو رہی تھی کہ آپ حکومت سے مذاکرات کریں. اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کنوکٹڈ شخص جیل میں بیٹھ کر مسلح افواج کے خلاف گفتگو کرے گا، اس کے سربراہ کے خلاف گفتگو کرے گا، اور اس کے بعد ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ باہر آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی. اس پر پھر ویلاگ ہوں گے، پھر چینلز کے اندر ڈسکس ہوگا، پھر وہ انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں وہاں سے چیزیں چلیں گی، انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں جائیں گی. تو اس سے ملک کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو قیدی بھی رکھا ہوا ہے جی. آپ اس کو دیسی مرغی، دیسی گھی اور مٹن بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ سیاسی بیانات بھی دے رہا ہے. یہ سیاسی بیانات نہیں ہے، لوگوں کو اکسانے والے بیانات ہیں کہ آپ ملٹری کے خلاف میدان میں نکل آئیں، آپ ملک کے اندر حکومت کا تختہ الٹ دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. تو یہ چیزیں تو کوئی ملک بھی برداشت نہیں کرتا. بہت دیر تک اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے صبر سے کام لیا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قطعی طور پر اپنے روش بدلنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے ملاقاتوں پر پابندی قانونی طور پہ لگتی ہے، غیر قانونی نہیں ہے. یہ جب ایک قیدی یہ کہے اپنے ملنے والوں کے کہ آپ باہر جا کر سیکورٹی فورسز پر پل پڑیں، آپ حکومت پر حملہ کر دیں، اسلام آباد کی جانب بہت بڑی جلغار کر دیں، تو ظاہر ہے پھر تو اب کوئی بھی یہ سینس پریویل کرتی ہے. آپ معاملہ بے شک عدالت میں لے جائیں، جیسا بھی یہی کہیں گے کہ بھائی آپ جیل میں ہیں، آپ سے ملاقات کرنے آپ نے کوئی پارٹی کے والے سے گفتگو کر رہی تھی تو یہاں تک تو ہو گیا. جب آپ لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں تو پھر تو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. ایک قید آدمی جو ہے وہ اپنا پیغام اگر اس طرح سے نشر کرے تو باہر آ کے بھی تو اس نے یہی کرنا تھا. تو یہ موقع تو نہیں دیا سکتا نا، ان کو تو سزا ہوئی ہے. اب جو سر مذاکرات کی باتیں تھیں کہ حکومت نے بار بار آفر کی، یہاں تک کہ جو شاہ محمود قریشی تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ مذاکرات کر لیں، آپ مزاحمت کی سیاست کو چھوڑیں، انہوں نے خط تک لکھ دیا. تو اب یہ جو -1 کا فارمولا سامنے آ رہا ہے تو کیا تحریک انصاف یہ چاہے گی کہ عمران خان کے بغیر ہم مذاکرات کر لیں تاکہ کم از کم تحریک انصاف جو ہے وہ بچ جائے، اس پہ پابندی نہ لگ سکے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی جو سلجھوئی کی عادت ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ بانی کے ریلیف کا موقع اس وقت بنے گا جب ہم بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، جب حکومت سے مذاکرات کریں گے اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے اور اس قسم کی گفتگو وہ نہیں کریں گے. اور وہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی جو باریک اکثریت ہے وہ عمران خان صاحب کے موقف کی حامی نہیں ہے. لیکن چونکہ پوری پارٹی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سسٹم ایسا ہے کہ پوری پارٹی ایک شخصیت کی گھوم رہی ہوتی ہے سوائے جماعت اسلامی کے، باقی کم و بیش یہی آرام تھا نا. تو اس میں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی اور بانی ہم سے ناراض ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی دن ایسا بھی آ جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی سہیل افریدی کے خلاف بھی عدم اعتماد کر دیں گے. یہ بھی میری توقعات پہ پورا نہیں اترا. تو چونکہ وہ اپنے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے پوری پارٹی ایک قسم کے سمجھیں کہ زلزلے کی زد میں ہے اور یہ لوگ پریشان ہیں، یہ چاہتے ہیں بات چیت کرنا. میری اطلاعات کے مطابق پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اب خان صاحب نہیں مان رہے اور ہماری پوزیشن بھی آکورڈ ہو رہی ہے. تو ہمیں دیکھیں نا، جو این ڈی یو میں جو لوگ گئے ہیں وہاں تو انہوں نے کوشچن کر دی ہے، پریزیڈنٹ زرداری سے کوشچن کر دیا انہوں نے کہ جی عمران خان صاحب اندر ان کو بھی لائن ڈائلاگ کریں. ایک بات ہی ہوئی نا، ٹھیک ہے ڈائلاگ ہوئے یا نہیں ہوئے اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک بات ہوئی، ایک آپ کی پریزنٹیشن ہوئی ایک جگہ پر، ایک بڑے فورم پر ہوئی، بات سامنے آئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں گئے ہیں وہ غدار ہیں. بالکل بانی پی ٹی یہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو کہ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کی پشت پہ چھرا گھونپا جا رہا ہے. تو اس رویے کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہے. یہ اگر کوئی بندہ سوچے بھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو اگر ہم نے کسی جگہ بیٹھ کے ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کرنا ہے، کول ڈاؤن ہونا ہوگا نا. ایک موقف ہے اس پر آپ بیٹھ کے آرام سے اطمینان سے بات کریں گے.
جب آپ بیٹھنے کی بجائے اس بات پر تلے ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی پھر آپ احتجاجی سمجھتے ہیں کہ تحریک تحریک انصاف اب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ احتیاط کے جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کرے؟ دیکھیں پارٹی ان کی چاہتی تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں اور معاملات کو درست سمت میں لے کے چلیں، لیکن کوئی نہ کوئی شرارتی ایلیمنٹ ہیں جن میں یہ یوٹیوبر بھی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا سرسوخ پارٹی پر مطلب اس وقت جو تحریک انصاف پاکستان ہے اس کی پالیسی الگ ہے اور تحریک انصاف جو اوورسیز ہے اس کی پالیسی الگ ہے. پاکستان کے اندر بھی کچھ شرارتی ایلیمنٹ ہیں، لیکن جو اوورسیز ہیں ان کے ڈالر جڑ چکے ہیں اس کام سے. جب تک بانی پی ٹی آئی اندر ہیں تو ان پر ڈالروں کی برسات ہوتی رہے گی، وہ ویلا کرتے رہیں گے، چندہ اکٹھا کرتے رہیں گے، وہ آپ کو پتا چندہ بھی بہت اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے نہیں کہ کوئی معاملہ ایسا ہو کہ یہ جیل سے باہر آئے، تو یہ بھی ایک بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ بن گیا بہت بڑا. تو اس وقت وزیر داخلہ بھی برطانیہ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں نا کہ وہاں سے اب جو اوورسیز تحریک انصاف کے لوگ ہیں جیسے عادل راجہ صاحب ہیں ان کو اب واپس لے کر ہی آنا ہے یہاں پر. یہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے، اور عادل راجہ کو کل آپ کو پتا ہے عدالت سے جرمانہ بھی ہوا ہے جی بریگیڈیئر ٹرائل راشد نصیر کے خلاف جنہوں نے ویلا وغیرہ کیے تھے. تو یہ بھی اس میں جو موومنٹ کیا ہے ریاست پاکستان نے، اس سے ظاہر ایک پریشر کریٹ ہوا ہے باہر بیٹھے یوٹیوبرز پر. شہباز گل تو اپنی ساری ویڈیوز ہی ڈیلیٹ کر چکے ہیں. جی تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح ریاست پاکستان کو سٹیپ پہلے لینے چاہیے تھے. ہم تو بہت دیر سے کہتے آ رہے تھے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف اقدامات ممکن ہے وہ تو کریں نا. آپ ان کے پاسورڈ بلاک کر دیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا اس سے پہلے بھی. تو سر اب حکومت کے پاس سیاسی طور پر کیا آپشن ہے تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کا، تحریک انصاف کو ڈیل کرنے کا کیا آپشن ہے حکومت کے پاس سیاسی؟ حکومت تو جیسے میں نے کہا کہ کمیٹی بھی بنی تھی اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے رویہ ایسا اختیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو خود مائنس کرنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، مطلب ظاہر ہے 2024 کے الیکشن میں انہیں بھی آؤٹ ہی کیا گیا نا، کمپین نہیں چلانے دی گئی. تو ہر الیکشن میں ایک آدھ بندہ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس طرح بانی پی ٹی آئی کو بھی سمپلی آؤٹ ہی کرنا تھا انہوں نے، اور تھوڑا ٹائم بھی بعد میں شاید موقع بن جاتا. لیکن انہوں نے بیانات اور رویہ سے اختیار کیا ہے کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو مائنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو سر یہ جو گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، اب یہ بھی ہے کہ عمران خان کو اگر غدار قرار دے دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف یہ مقدمہ کیا جاتا ہے تو کے پی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک ایسا بن سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف سامنے آ جائیں اور حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد لایا جائے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف ہی ہیں، پاکستان کے خلاف ہی ہیں، غدار ہی ہیں. تو پھر ایسا کوئی فارمولا وہاں پر بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر بھی جب سہیل افریدی بنے ہیں تو ان کے بندے انٹیکٹ ہی رہے ہیں. پارٹی میں بدلی ضرور ہے، اور گورنر راج کا جو ہے وہ قانونی معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. اس کے لیے صوبائی اسمبلی سے بھی ایک قرارداد آنی ہوتی ہے کہ اس میں نا معاملات اب قانونی والے سے پیچیدہ بھی ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے ذریعے جو متوقع ہے اس میں گورنر راج کا طریقہ کار پرانا بحال کیا جائے گا یا تھوڑا آسان بنایا جائے گا اس کو. ایک یہ بات بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کا جو سلسلہ ہے یا اسے ڈسمینٹل کرنے کا، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا اس کوئی موڈ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کے ذریعے جس طرح باقی پارٹیاں برقرار رکھی گئی ہیں، الطاف صاحب کو مائنس کیا گیا، الطاف حسین کو ایم کے ایم چل رہی ہے، نواز شریف کو مائنس کیا گیا اور مسلم لیگ نون چل رہی ہے. تو پی ٹی آئی تو ان کے لیے بہت کام کرتی رہی ہے، بڑی محنت سے بنائی ہوئی ہے انہوں نے. تو اسے کسی نہ کسی انداز میں وہ استعمال کرتے رہیں گے. بانی کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور پارٹی اور حکومت چلاتے رہیں گے. ویسے بھی سہیل افریدی کو از نو مور تھریٹ. اچھا، سہیل افریدی کا کوئی تھریٹ اب باقی نہیں رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، کوئی تھریٹ باقی نہیں ہے. وہ تو ظاہر سارٹ سے سارٹ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. انفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، رہنما پی ٹی آئی ہیں. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر، پشاور کے اندر جب پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تو لگ یہ رہا تھا کہ سخت رد عمل سامنے آئے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے خلاف، لیکن کوئی بھی ایسا لایا عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ جس سے واضح ہو سکے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے آگے.
جی بی دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ وہ پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی وہ ان کے عہدے کے زیب نہیں دیتی تھی. وہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے اس کے ملازم ہیں. ان کو جو انہیں نے انسلٹنگ بیہیویئر رکھا فار الیکٹڈ پیپل وہ کین ناٹ بی اپریشیٹڈ. اچھا. ہماری جو تھا ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. اس لیے ہم نے اپنے تمام الفاظات جو ہیں وہ چن چن کے کہے. ہم نے جو خرابیاں تھیں ان کی نشاندہی ضرور کی لیکن ہم نے ان کے لیے کوئی القابات یا کوئی چیزیں نہیں کی. ہماری طرف سے بڑا واضح موقف ہے کہ ہم نے پوری قوم کے لیے ایک ہی حل ہم سمجھتے ہیں اس وقت کہ فوری طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو باشمول ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بنی ہوئی سیاسی جماعت کو میز پہ بیٹھنا چاہیے. اچھا سر، اس سے پہلے جو ایک مہینہ ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہی کہا جاتا تھا کہ سیاسی گفتگو آپ نہ کریں، لیکن جیسے ہی ملاقات ہوئی سیاسی گفتگو، سیاسی بیانیے سامنے آئے اور اس کے بعد جو ٹویٹ کیا گیا اس کے اندر وہی بات فیلڈ مارشل کے خلاف، ان کے اوپر جو آپ باتیں کی گئیں، ان کو ذہنی مریض کہا گیا، اس سے منع کیا گیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. دیکھیں بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 9 مئی کی، پی ٹی آئی کہتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے فالس فلیگ آپریشن کیا. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن فارم 47 کے ذریعے چوری کیا گیا اور اس کا ثبوت ٹی وی کی براڈ کاسٹ ہے کہ ہر چینل نے رات کے 10 بجے تک 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو دکھائی ہر صوبے میں سوائے سندھ کے. بلوچستان میں بھی دکھا رہے تھے جیت رہی ہے اور ادھر بھی دکھا رہے تھے کے پی میں، پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں. وہ ریزلٹ براڈ کاسٹ کیوں روکی گئی اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے. تو ہمارے لحاظ سے الیکشن جیتا ہوا الیکشن جو پی ٹی آئی کا تھا، جو عوام کا مینڈیٹ تھا، وہ چوری کیا. اور صرف ہم نہیں یقین رکھتے، ہمارے ساتھ عوام بھی یقین رکھتے. تیسری 9 مئی کا بیانیہ تھا جس میں انہی نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، پی ٹی آئی کو غدار ڈکلیئر کیا، عمران خان کی تصویر آنے پہ پابندی کر دی، پی ٹی آئی کا نشان چھین لیا گیا، پی ٹی آئی کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا، پی ٹی آئی کو کوئی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، پی ٹی آئی کے ایک ہی اوپر نیچے کے کینڈیڈیٹس کا سمبل بھی ایک نہیں رہنے دیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی 2/3 جیتی. اب اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہتے. اس ساری جیری مینڈرنگ کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے پیچھے، الیکشن کمیشن کے پیچھے ہمارے افواج کے کچھ سینئر افسران کی سپورٹ ہے. اچھا. تو ہمارا بیانیہ فرق ہے. اس کے ساتھ آگے چلیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اسے کہ جب 13 سپریم کورٹ کے 13 جج کی بینچ کو 8 ممبر کی بینچ جو ہے اس کے فیصلے کو تبدیل کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف یہ نہیں، اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب بھی تو وہی ہے. اب تو ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں، اب جلسے تو پہلے بھی نہیں کروانے دی جا رہے. دیکھیں جو جتنا یہ ظلم کرنا چاہیں کر لیں. عوام کے دل میں ہر ظلم کے ساتھ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھتی ہے. ملک آگے نہیں بڑھ رہا. ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کیسے آئے گا سیاسی استحکام لانے کے لیے میز پہ بیٹھنا پڑے گا. ہم نے دعوت دی ہے، بھائی آپ نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کو بلاتے ہیں. آپ کہیں کہ ہم انتظام کر لیں، ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ آنا ضروری ہے. اچھا. مائنس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس سے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کی، چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ ہم اپنے عہد کے پابند ہیں اور ہم سیاست نہیں کرتے،
لیکن ڈی جی سر اب آپ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو کشیدگی بڑھ گئی ہے، وہ تو پہلے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے اور اب تو مزید کشیدگی ہے، پھر کیا کریں گے؟ وہ نہیں بیٹھنا چاہے تو قوم کے سامنے ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کون پیش کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی نہیں کر رہی. جو میز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ کر رہا ہے، جس کے ایگو جو ہے وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیتے. ورنہ ملک سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ ملک سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو سر ہم تو پیچھے ہٹ گئے نا. سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ. ہم نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم نے اپنا اسٹینڈ چینج کیا. ہم کہتے ہیں آ جائیں سیاسی جماعتیں بھی آ جائیں، لیکن یہ بھی آئیں. یہ بہت بڑا چینج ہے. کیوں چینج کیا؟ کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے. اچھا سر، ایک طرف آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی دی ہوئی آفر یعنی کہ رانا ثناء اللہ نے جو جیل سہولتوں کی آفر دی ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ آفر قبول کر لی گئی ہے. کون سی آفر؟ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں پلس ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھیں، پاکستان کو آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ متعین کریں. ہمارے لحاظ سے راستہ ایک ہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن. اینڈ یہ جب ہوگا تو جو بھی آئے اس کو آپ دے دی. تو سر اب جو آپ کے پاس ایک صوبہ ہے کے پی کا صوبہ ہے، اس کے اندر دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا وہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی؟ دوسری طرف خان صاحب کی رہائی کی جو تحریک شروع کرنی تھی وہ تحریک بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ دم توڑ گئی ہے. اس ملک کے اندر پہلی چیز تو دہشت گردی کے لیے نیکٹا پڑھ لیجئے. کون ہے؟ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے کیا فوج کا مسئلہ ہے؟ لا انفورسنگ ایجنسی کا ہے؟ یہ جو آپ کی سیکرٹ سروسز ہیں جو آئی بی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کراتے ہیں ان کا ہے. تو جس ملک کے اندر سیکیورٹی سٹیٹ بنا ہو، اب آپ کہہ دیجئے بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ ورچولی نقوی صاحب آپ کے سگنل ایشو ہو رہے ہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ. وہ آج آپ پروگرام کا موضوع نہیں ہے، فضول بات نہیں کریں گے، آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہاں پھنسا ہوا ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. اس سے الیکشن چوری کیا گیا، اور جب تک اس رونگ کو رائٹ نہیں کیا جائے گا مسائل آگے نہیں بڑھیں گے. اب وہ کیسے رونگ کو رائٹ کیا جائے، کیسے انشور کیا جائے کہ الیکشن فری ہوں گے، وہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اس سے کہ الیکشن تو ابھی بھی ہوا ہے، ابھی بھی فارم 45 تو پھر تبدیل کیا گیا عمر ایوب صاحب کے حلقے میں NA 113 میں، جہاں سے ان کی بیگم صاحبہ لڑ رہی تھی. اچھا، اور اس کا کھلا ثبوت بھی دیا پریس کانفرنس میں، ساری میڈیا کو کاپیاں دی ہیں، وہ فارم 45 دیے جس پہ ہر پہ پریزائڈنگ آفیسر کا سائن ہے. لیکن آپ نے جو کمپیوٹر میں ڈالا رزلٹ وہ اس سے فرق ہے، اس کا کوئی دفاع بھی نہیں ہے. تو اگر ایسے ہی الیکشن کرنے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اسی کے خلاف ہیں. اچھا، تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں مسائل کے اوپر. جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ دیجئے. اوپن آفر ہے. میں ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، مرکزی آفس بیئر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بات چیت کے دروازے کھلے ہوئے آئیں، ساری جماعتیں آئیں، فوج کے نمائندے اور ہم مل کے بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کو کیسے درست کیا جائے. لیکن سر دوسری جانب سے تو اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو غدار قرار دیا جا سکتا ہے. اگر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ہو گیا پھر کیا کریں گے پی ٹی آئی والے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اسے ڈکلیئر کریں گے غدار، وہ اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے. جیسے اس سے کہ اگر پاکستان کا نیشنل ہیرو، ورلڈ کپ کا چیمپئن
شپ دلانے والا, شوکت خانم ہسپتال بنانے والا, نبل یونیورسٹی بنانے والا, بریڈفورڈ کا وائس چانسلر, اس ملک کی عزت کا نشان, اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی جو رہا ہے, اگر وہ غدار ہو سکتا ہے تو یہ سسٹم بہت ناکارہ ہے جو غداروں کو پہچان نہیں سکتا. اور اس کے مقابلے میں جو الیکشن نہ کرائے, جو پنجاب کی اسمبلی کے 90 دن کے بعد الیکشن نہیں کرائے وہ ہیرو, جو کے پی کی اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد نہ کرائے وہ الیکشن کمشنر آف پاکستان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ ہیرو, جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو 3 مہینے ڈیلے کر دے وہ ہیرو, جو عدلیہ کے فیصلوں کو, جو آپ کی پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا فیصلہ ہے جس کے اندر ایک پارٹی کو جسے الیکشن میں 1 سیٹ ملی اسے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے ذریعے 5 سیٹیں مل جائے, ایسے نظام کو سلام کیا جائے, یہ ہم سے ممکن نہیں ہے. اچھا, جب نظام میں اتنی ناانصافی آ جاتی ہے تو اس نظام کو خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے, حق بات کہنی پڑتی ہے. اگر یہ حق بات سیاسی لیڈران پہلے کرنا شروع کر دیتے تو جو فوج کی پچھلے 78 سال سے اس ملک کے اندر کاروائیاں تو نہ ایوب خان آتے, نہ یحییٰ خان آتے, نہ ضیاء الحق آتے, نہ مشرف آتے, نہ اس کے بعد کیانی مسائل کر سکتے, نہ راحیل شریف کر سکتے, نہ باجوہ کر سکتے, نہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب قبلہ کعبہ کر سکتے. اچھا سر, آپ کا اس وقت پورا کا پورا انحصار ایسے لگ رہا ہے کہ عوام کی طاقت کے اوپر ہے, کہ عوام نکلے گی, عوام آئے گی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک کال دی ہوئی تھی اڈیالہ جیل پہنچنے کی, کارکنان تو نظر نہیں آئے وہاں پر. نہیں دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ آپ جو ہے ہماری کالز کا جو ہے کیا ہوتا ہے, جب ہم نے کال دی 24 نومبر کو تو کیا کیا, اسلام آباد ایک آزاد ملک کا ایک دارالخلافہ جو ہے اس کو کیا بنا دیا گیا, کنٹینرستان. کتنے پیسے خرچ کیے گئے کنٹینر لگانے کے لیے, کیوں کھڑے کیے, کیا خطرہ تھا. اور یہ صرف نہیں, ملک کی تمام موٹر ویز بند کر دی گئی. کیوں؟ یہ ریپیئر ہو رہی ہیں ایک ساتھ. دنیا میں کیا ہوا, اور وہ 5 دن میں ریپیئر مکمل بھی ہوگی. اچھا سر, میرا آپ سے آخری سوال ہے, اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا ہے. سر, سہیل افریدی سے اب آپ کی کیا امیدیں ہیں, جو خان صاحب جن امیدوں پر ان کو لے کر آئے تھے کہ وہ تحریک چلائیں گے, خان صاحب کو رہا کروائیں گے, ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اب آپ؟ کہ میرے خیال سے سہیل افریدی کا کام جو ہے وہ سچ بات کرنا ہے, پی ٹی آئی کے موقف کو ہر فورم پہ بیان کرنا ہے اور عوام کی خدمت کرنا ہے. کوئی عمران خان کی جائی شرط نہیں ہے ہماری. عمران خان جو ہے وہ جیل میں بھی اتنا ہی پاورفل ہے کہ آج اس کی ایک ٹویٹ کے اوپر پورا کام ہو گیا, پورے سارے سرکاری وزیر لگے ہوئے, جرنیل لگے ہوئے, سب لگے ہوئے. اور صرف یہ نہیں, آپ دیکھیں اتنے خوفزدہ ہیں کہ احتساب نہ ہو جائے کہ وہ اتنا طاقتور آدمی جو فیلڈ مارشل, جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی ہو, جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو, وہ آئین میں ترمیم کراتا ہے کہ مجھے سسنا دو. ایک ایماندار, دیانتدار, وفادار اور ہوشیار, ہر چیز کا شاہکار, حافظ قرآن, فورن منسٹری زبردست, FIC بنانے والا, اتنا انویسٹمنٹ, اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ لے آیا, اکیلا سنگل ہینڈلی پاکستان کو ترقی کے میدان سر کرا رہا ہے. اس آدمی کو سسنا کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی ہے, کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی مزاحمت کے لیے تیار ہے. وقت ہوا ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی 3 ماہ قید میں رہنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے, NCCI کے افسران کے اوپر بھتہ خوری, کرپشن اور تشدد کرنے کے جو انکشافات وہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے عبدالمجید سائد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. سائد صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. سر, یہ جو ڈکی بھائی نے آ کر ویلو کیا ہے, 100 دن کے بعد اپنی قید کے بارے میں بتایا ہے, کس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟
اچھا، حقائق تو جو ہیں انہوں نے بیان کر دی ہیں بڑی تفصیل سے، وہ اب انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، وہ ساری اب یہاں دہرایا نہیں جا، لیکن جو اہم باتیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کرپٹ نظام نے ایکسپوز تو ہونا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا یوٹیوبر جن کے کنٹینٹ پہ تو اعتراضات ہیں بہرحال، اور لیکن اس جیسے بندے نے بھی ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. جی کسی طرح سے کہہ لیں کہ ہونا ہے، یہ نظام میں جو کرپشن ہے، اداروں کے اندر جو کرپشن در آئی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنا سالانہ قرض لے رہے ہیں 4-5 ارب ڈالرز، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہم خود ہی اداروں کے اندر ہی جو سسٹم کے اندر کی جو کرپشن ہے اسی کے ذریعے ہم جو ہے نا ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بٹور رہے ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرح کا، میں بتاؤں کہ میں اس سے پہلے ڈکی بھائی کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھتا تھا، وہ اس پہ مجھے کوئی سچ کوئی خاص کوئی معلومات یا کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تھی. وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. میں بات یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایسا یوٹیوبر جس کی بہرحال ویورشپ تو بہت ہے لیکن کوئی اتنا کوئی امپیکٹ نہیں رکھتا تھا وہ معاشرے میں، وہی اب جو ہے نا اتنا مؤثر ہو گیا، اور اس نے اس نظام کو اپنی گرفتاری کے بعد جس طرح ایکسپوز کیا، یہ سب سے اہم بات ہے. دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ہمیں ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں شروع میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اس طرح کے، اور اس کے جو اہلکار ہیں اور افسران ہیں، وہ بھی ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا استعمال کریں، ان کا نام غلط استعمال کریں، اور اس کے علاوہ بھی خیر ڈکی بھائی بھی باہر آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کا ہی شکریہ ادا کریں. اب یہاں پر کوئی کلیش ہے، یہاں پر کوئی چیزیں ہیں جو گڈمڈ ہوئی ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا ایسا کوئی لوگ اگر اس طرف بھی ملوث ہیں جس طرح NCCIA کے پورے گینگ بنے ہوئے ہیں، اپنے افسران کے ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنا ہے جو ڈکی بھائی نے ایکسپوز کیا ہے. یہ اس لیے تو میں ان کا بار بار شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیں کس طرح کی ان کے، میں نے پوڈ کاسٹ دیکھے، انٹرویوز دیکھے، یہی سرفراز چودھری ایسے مطلب تبلیغ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ حرام کھا بھی رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. بار بار اپنی مختلف انہوں نے تقاریر میں، سب سے بڑھ کے جو اداروں کے نام استعمال کریں سائیں صاحب، وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے کہ ہمارے ہی ادارے جو ہیں اور ان کے اندر ہی جو لوگ ہیں وہی کرپشن کا شکار ہیں. اب یہ تو آپ نے بات کر دی کہ یہ معروف ہیں یوٹیوبر، وہ سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ کے ذریعے یہ کرپشن کو، یہ جو اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا، لیکن ایک عام آدمی ہے، وہ اگر اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے وہ کیسے اس کو ہائی لائٹ کرے گا؟ جی وہ بالکل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہی ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی بارش کا کوئی قطرہ ثابت ہوتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم یہ جو سائبر کرائم، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک کو سب سے بڑا چیلنج ہے سائبر کرائم کا، اور اسی کے اوپر اسی سائبر کرائم ادارے کو الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنایا کہ یہ جناب اب NCCIA ابھی اسی سال اپریل میں بنی ہے یہ اتھارٹی، اور اس کو اتھارٹی اس لیے بنایا کہ چونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت زیادہ کیسز زیر التوا ہیں، تو یہ ایجنسی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ اس کو بہت زیادہ اختیارات بھی دیے، فنڈز بھی دیے، تو یہ اس پہ قابو پائے اور اس کے لیے یہ کام کرے. اب یہ نیا ادارہ بنا ہے اور نئے ادارے کا لوگ وہی ہیں، اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ ڈکی بھائی کو اس طرح سے گرفتار کرتے ہیں کہ نہ ان کے پاس گرفتاری کے آرڈر، حراست میں رکھتے ہیں پہلے. اب یہ دیکھیں کہ اگلے دن مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ بھی ہتھکڑی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یعنی یہ حراست میں اس طرح رکھنا ہوتا ہے. گرفتاری آپ کسی طریقہ کار کے مطابق کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ ایک خالی لاہور کا نہیں ہے یہ معاملہ. میں ڈکی بھائی کی تفصیلات اس لیے نے بیان کرا کہ وہ خود کر چکے ہیں، اس میں انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اپنے تقریباً جو 100 دن وہ گرفتار رہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو ان کے ساتھ ذرا سی بھی چیزیں ہوئی ہیں نا جی، انہوں نے بڑے واضح طور پر، ظاہر ہے وہ ایک انفلوئنسر ہے بالکل، اور اس نے آنا تھا، اس نے اپنا کام کرنا تھا، اور اس نے آ کے جب اپنی ساری جو کتھا ہے وہ بیان کی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اس کا تو بھلا ہو گیا. اس کے تو جتنی رشوتیں لی گئی نا، 90 لاکھ ایک لیے، اور جناب کوئی 9 کروڑ روپے کے جو ڈالرز تھے
3.25 लाख जो डॉलर्स थे वो जो उन्होंने बाइनांस के जरिए अपने किसी अकाउंट में मुंतकिल करवाए, वो सारे अगर शामिल करें तो 10 करोड़ रुपए हथियाए हैं, बटोरे हैं। और इसका पूरा जो नेटवर्क है नीचे से ऊपर, शोएब रियाज जो उसके साथ जो करता रहा है, जिस तरह से अरूप जतोई को, फिर मैं इससे ये देखें कि एक बंदे को आपने गिरफ्तार किया, उसकी फैमिली को भी आपने हरासा किया, जाली केस बना के अभी तक की जो चीजें हैं, वरना तो सामने आती ना, और ये गिरफ्तारियां भी ना हो रही होती और इंक्वायरियां भी ना हो रही होती, थ्रेट भी किया फिर गया। उसके जरिए 60 लाख उसको निकालने के लिए, फिर इसको खाली रिमांड से जुडिशियल कराने के लिए 30 लाख रुपए लिए। ये है हाल भाई, कल को यानी जेल में जाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। पैसों की रिकवरी कैसे होगी उन अफसरान से? ये तो अब इंक्वायरियां हो रही है ना, यही बात है। अब अगला जो चैलेंज है, जो हमारी साख इस इदारे, मुल्क, पूरे कौम के लिए चैलेंज है, वो ये है कि अब ये रिकवरी भी हो। इसके अंदर उसने अगर कोई गलत किया है, एक शार्ट आउट होता है, वो इन्फ्लुएंसर लगाते हैं, कोई उसमें थोड़ा इस तरह से मतलब कोई शायद शाउट करते हैं या जो भी है, मुझे खुद इसका नहीं पता, लेकिन बहरहाल पता इतना है कि वो लगाने के कुछ पैसे आते हैं, और वो काफी सारे लोग लगाते हैं वो शार्ट आउट जो है, वो उसने अपने एक प्रोग्राम में भी उसका इजहार किया है कि वो पैसे चंद एक आते हैं, चंद डॉलर्स, वो बहरहाल एक तरीके से अब उसकी USDT भी ले रहे हैं, उससे आप जनाब ये अलग से 90 लाख रुपए भी ले रहे हैं। हाँ। उसके बाद भी आप उसके साथ गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। और फिर अगली बात, वो एक जज के पास गए उसकी जमानत के लिए, उनके ज़ाहिर घर वाले, आप ये देखें कि एक जज ने उसका केस सुनने से भी इनकार कर दिया था। अब ये सूरत हाल है। ये निज़ाम जो है ना, इस निज़ाम ने बहरहाल एक्सपोज होना है और सामने आना है, और जब तक ये चीजें कंट्रोल नहीं की जाएंगी तो ये इदारे जो इस वक्त देखें, सबसे बड़ी बात है, आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपका ताल्लुक किसी बड़े खानदान से नहीं है, किसी वडेरे से नहीं है, किसी बड़ी शख्सियात से नहीं है, आप कॉल नहीं करवा सकते, आप किसी से राब्ता नहीं करवा सकते, तो फिर आप जेल में बैठे हैं। जी, जेल में सड़ते रहें, और यही निजाम है। इस निजाम ने भी गल सड़ जाना है, और गल सड़ चुका है। इसी को ठीक होना है। ये इसमें डकी भाई जैसे लोग भी नेमत साबित होंगे और हुए हैं। वहां से छोटी छोटी बातें लीक हुई। जुनैद सलीम ने एक अपना वीलॉग किया, वो भी उस पे भी उसको जनाब थप्पड़ मारे गया कि ये लीक कैसे हुई। डॉक्टर उमर आदिल वहां गिरफ्तार था, वो जिसने एक राई बरादरी के हवाले से एक वीलॉग किया था, कोई अल्फाज ऐसे बयान किए, उसको पकड़ लिया। मतलब ये भी कोई पकड़ने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात होती है। फिर ये कि आप जब ये जो भी NCCI बन गई, जो कह लें पहले FIA का जो एक इदारा था साइबर क्राइम का, तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है कि आप नोटिस देते हैं, आप उसको जाते हुए पकड़ रहे हैं और एयरपोर्ट से पकड़ रहे हैं बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस दिए। तो ये जो जुल्म है ना, इसको रुकना है, ये रुकेगा। ये अवाम चाहे खुद उठेगी, चाहे मैं कह रहा हूं डकी भाई जैसा एक आम सा यूट्यूबर जो व्यूवरशिप के लिहाज से तो बहुत ज्यादा मतलब उसके कह लें फॉलोअर्स हैं और फैंस हैं, लेकिन एक रूटीन का मतलब अपने फैमिली में ही बातचीत कर रहा है, मिसिस के साथ भी गुफ्तगू कर रहा है, किचन में भी, बेड की भी, इस तरह की चीजें कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं था, जिसको हम क्रेडिबल कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उसने भी ये कर दिया। और अगर अब इसके बाद कोई क्रेडिबल बंदे के ऊपर हाथ डालेंगे इस तरह, तो फिर जो है ना ये निजाम हिल के रह जाएगा। अभी तो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये नेटवर्क बाकायदा जो है ना वो सामने आया, पता लगा है। यही लाहौर का नहीं है खाली, ये लोग जो 9-10 लोग हैं यहाँ पे और अफसरान हैं, रावलपिंडी के भी 13 जो लोग हैं ना वो भी गिरफ्तार हैं। इसके बाद यानी एक निशानदेही हुई गैंग का, नीचे से ऊपर इस्लामाबाद तक बथा जाता था जनाब, हिस्से तकसीम किए जाते थे, ये उसने आके सारे एक्सपोज कर दिए हैं, इस सिस्टम को ही नंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं बड़ा, मैं तो इस वजह से उसका बड़ा मशकूर हूं। वहां के वो लोगों की चीजें सामने, बिजनेस ग्रुप भी था, उसके अंदर भी यही लोग थे और यही अफसरान थे। अच्छा, वो कैसे काम करते? वो जो ग्रुप के हवाले से अहमद नूरानी ने भी स्टोरी की थी, वो बड़ा अजीबोगरीब मामला है और हसास भी मामला है, लेकिन जो इनका मुलव्विस होना है ना उसमें, वो तो कम से कम वाजे है, साबित है। और उससे अगर ये इनका नाम आ गया तो फिर मैं समझता हूं फिर वो भी आम लोगों को
پھنسایا گیا ہے. آگے تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کچھ سالوں سے 2-2.5 سال سے یہ کیس چل ہی رہا ہے, وہ تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بہرحال عدالتیں کریں گی. لیکن اگر اس وقت کی ایف آئی اے کہ لوگ اس میں ملوث ہیں اور وہ اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ بلیک کرتے تھے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی سارے لوگ تو ان میں چونکہ سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں تو کافی سارے لوگ تو واقعی پھنسائے گئے ہیں اور ان کو ٹریپ کیا گیا ہے. ایک ایمان نامی بڑے مشہور ہے ان کا جناب, ایک لڑکی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ رابطے کرتی ہے, پہلے فیس بک کے اوپر آتی ہے, پھر وہاں سے وہ واٹس ایپ پہ منتقل کرتی ہے, پھر وہاں سے جو طریقہ ہے وہ موسٹلی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ایمان نامی کے ذریعے جتنے بھی کیس ہیں, سینکڑوں تو کیس ہیں, تو وہ پھنسا کے اس کو پھر کچھ ایسا مواد شیئر کرتی تھی, دوستی بنا کے پھر مواد شیئر کرتی, پھر وہ نمبر اپنا بند کر دیتی, پھر اگلے دن اس نے پوچھنا کہ وہ کیا چل رہا تھا گروپوں میں بھی اور یہ آپ کے بھی کیا ہوا, وہ مجھے ذرا چیزیں تو بھیجیں. وہ جب وہ بھیجتے تو وہ جناب اس کے بعد وہ آگے جا کے کیس بنا دیتے کہ یہ جناب توہین مذہب ہے, یہ توہین مذہبی شخصیات ہے, یا یہ توہین رسالت سے متعلق یہ اس نے کیا ہے. ابھی تک یہ ابھی دیکھیں کیس لگا ہوا ہے, راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ جو ہے وہ بھی اس کا بظاہر مبینہ طور پہ اس کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے. اس پہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج نے کہا کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن. آرڈر ہو گیا اور یہ طے کر دیا کہ 4 مہینوں کے اندر اندر وہ اس کی فائنڈنگز دیں گے. اس کے اوپر 2 رکنی بینچ بنا, اس نے اس آرڈر کو معطل کر دیا. مطلب یہ بڑا عجیب و غریب ہے نظام. انصاف ہونا چاہیے, کوئی غلط کرتا ہے لیکن اتنا ہی اس کی سزا بنتی ہے جتنا اس نے کوئی جرم کیا ہے. اب جتنے اختیارات ان اداروں کو دے دیے جاتے ہیں, اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ ہمارے سامنے ہے, اس نے پولیس کے شعبے کو سب سے زیادہ کرپٹ شعبہ قرار دے دیا ہے. تو سائد صاحب اب اختیارات زیادہ ہیں, کرپشن بھی اس میں زیادہ ہے, ذمہ دار کون ہے ان کو اختیارات دینے والا, اور اس کے بعد احتساب کون کرے گا؟ ہاں دیکھیں, یہ اختیارات ہی خالی نہیں ہیں, یہ ماں بہن کی گالیاں بھی دیتی ہیں, یہ ماں بہن کی جو ہے نا عزتیں بھی بہرحال محفوظ نہیں ہیں ان اختیارات کی آڑ میں, اور چاردیواری کا تقدس جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے, اس کو بھی بار بار پامال کیا جاتا ہے. اور وہ تو اس کا تو میں خود بھی وکٹم ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اختیارات کے نام پہ جو ہو رہا ہے نا اس ملک میں, یہ تباہ کر دے گا اس سوسائٹی کو, اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی نشاندہی کبھی آئی ایم ایف کرتا ہے, کبھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرتی ہے, کبھی اور ادارہ جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے, لیکن ہم جو ہے نا ایک کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں, وہ بھی سپریمیسی اور اختیارات کی ہی جنگ ہے. اور اس جنگ میں انائے بھی شامل ہو گئی ہیں, لوگوں کا جو ہے نا ذاتیات جو ہے وہ بھی شامل ہوگی, ذاتی ایشوز, ذاتی مخاصمتیں, ذاتی دشمنیاں, جو بھی کہہ لیں. ہم بہت ہی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں بحثیت مجموعی. اب دیکھیں کہ یہ اختیارات کی جو جنگ ہے, یہ اب اس عوام کی جو عزت ہے, عوام کا جو حق ہے اور جو ان کے حقوق جو ملک دیتا ہے, جو آئین دیتا ہے, جو انسانیت دیتی ہے, جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی بچتے ہیں, یا اختیارات کے اس چکر میں وہ بھی پامال کر دیتے ہیں. اچھا صحیح صاحب, کیسز تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو جیلوں کے اندر سلوک کیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ, ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی گلوبل ٹارچر انڈیکس 2025 کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے. کرپشن کے حوالے سے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پر جو ٹارچر ہے پاکستان کے اندر, اس کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو آپ ان سے پیسے بٹور رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ انسان ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے, معذور ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ, اعصابی طور پہ, اور جتنا اس کو ذہنی ٹارچر دیا جاتا ہے, فزیکل جو ٹارچر ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. ڈکی بائی کو بھی جس طرح تھپڑ مارے گیا, جیسے اس کی ٹانگیں بینڈ کی گئی, جس طرح اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر باندھے گئے, اور ایک بچے کو ویڈیو پہ لایا گیا اور اس سے گالیاں دلوائی گئیں. یعنی یہ دونوں طرح کے ٹارچرز ہیں اس ایک کیس میں ہی. اور اس کے علاوہ جو یہ ٹارچر سیلز ہیں بنے ہوئے, وہ تو بے تحاشا ہیں پورے ملک میں, انفرادی طور پہ بھی ہیں, اور اگر میں جان کی امان پاؤں تو وہ بعض اور شعبوں کی طرف سے بھی ہیں. تو وہ دیکھیں, اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے, ایگزیجریٹ نہیں کیا گیا. 19-20 ہی ہو سکتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ریٹ بھی آپ کا بڑھتا ہے نا.
تو یہ ہمیں اس پہ قابو پانا پڑے گا اور یہ اوپر سے نیچے تک قابو پانا پڑے گا، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو انفرادی سے جو ہیں ٹارچر سیل یہ بند کر دیے جائیں اور باقی جو ہیں وہ قائم ہو NCCIA کی طرح کے. اسی طرح انہوں نے وہ بلیسفیمی بزنس گروپ میں جو رپورٹس سامنے آئی ہیں اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے اور کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چونکہ یہ حساس معاملہ ہے، کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اس کے فائنڈنگز آنے تک اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ NCCIA یا سائبر کرائم جو ہے FIA جو تھا پہلے وہ ملوث ہے، تو پھر تو یقیناً جھوٹے ہوں گے ان پہ اختیارات دینا ہی مقصد نہیں ہے ساجد صاحب، اور اسی سے ملک نہیں چلتا بلکہ احتساب بھی ضروری ہے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.